नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आयत नंबर 9 पारा 9 हम आज पढ़ेंगे आयत नंबर 18 से। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने नूर कहा है। जैसे कि सूरह निसा में हम पढ़ चुके हैं कि ये रोशनी है जो हमारी तरफ भेजी गई है ताकि हमें साफ साफ रास्ता दिखाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है इसकी रोशनी नसीब हो और हम इसके अकॉर्डिंग अमल करने वाले बने और इसको हमें फॉलो करना है, सुन्नत को फॉलो करना है। और ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, आगा रहो, यानी वार्निंग दी, आगा रहो ए लोगो, मैं एक इंसान हूँ, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ मेरे पास आए तो मैं उसे कबूल कर लूँ। और मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, उनमें से पहली अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है, तो तुम अल्लाह की किताब को पकड़े रखो और उसके साथ मज़बूती से जुड़े रहो। यानी मज़बूती से जुड़े रहने की तरग़ीब दिलाई, रग़बत दिलाई। हाँ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत हैं। तुम लोगों को मैं अपने अहले बैत के बारे में याद दिलाता हूँ, तुम लोगों को मैं अपने अहले बैत के बारे में याद दिलाता हूँ, तुम लोगों को मैं अपने अहले बैत के बारे में याद दिलाता हूँ, यानी उनके साथ एहसान का रवैया रखना। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले हुए, उनको अहले बैत कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने किस किस कदर नाफरमानियाँ की और अल्लाह ताला ने सबको हटाकर उनकी जगह अल्लाह ताला दूसरे कौम ले आए, दूसरी कौम के पास, यानी नई कौम आई, फिर नए पैगंबर आए, फिर उन्होंने समझाया, ये चलता रहा। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में हमें भी चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हमने नहीं माना, अल्लाह ताला के कुरान को फॉलो नहीं करा, तो ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें हटाकर हमारी जगह दूसरे लोगों को ले आएँ। और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा, यानी फिर हम हमारा कुछ नहीं हो सकता, फिर हम अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाएँगे। अब बात चल रही थी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की, कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने नाप-तोल में कमी की थी और अपने अंबिया को उन्होंने झुठला दिया था। तो और मदीन की तरफ, यानी हमने किसको भेजा? शुएब को। फिर उनके सरदारों ने क्या कहा? जब उन्होंने दावत पहुँचा दी, अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम पहुँचा दिया, तो उनके सरदारों ने क्या कहा? उनकी कौम के सरदार जो बड़ाई के घमंड में थे, कहने लगे, ए शुएब, हमने पक्का इरादा कर लिया कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ तमाम ईमान वालों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करेंगे, वरना तुम सबको हमारे दीन में वापस आना पड़ेगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, अगर हम तुम्हारे दीन से नफ़रत करते हो तब भी हम अल्लाह पर बड़ा बहुतान बाँधेंगे, अगर तुम्हारे दीन की तरफ लौट आएँगे तो। यानी शुएब अलैहिस्सलाम ने और उनके साथियों ने क्या कहा कि तुम्हारे दीन की तरफ आएँगे तो ये अल्लाह के बारे में झूठ है, जबकि अल्लाह ने हमें उससे निजात दे दी, यानी उस गलत दीन से निजात दे दी। हमारे लिए तो मुमकिन ही नहीं कि उसकी तरफ वापस जाएँ। हाँ, अल्लाह हमारा परवरदिगार ही अगर कुछ चाहे तो बात और है। हमारे रब ने अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किया हुआ है, घेर रखा है। अल्लाह ही पर हमने भरोसा कर रखा है। ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ का फ़ैसला कर दीजिए और तू ही सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। तो हर नबी की मुखालफत हम यहाँ देख रहे हैं किसने की? हर नबी की मुखालफत उनके खुशहाल तबके ने की और उनके अपर रिलीजन अपर कास्ट वाले लोग थे, उन्होंने मुखालफत की। क्यों? अपने आप को बड़ा समझते थे और घमंड में, बड़ाई के घमंड में उन्होंने मुखालफत की। और सबने एक ही जैसा जवाब दिया, सारी कौम के लोगों ने, सरदारों ने एक ही जैसा जवाब दिया सबको, सारे नबी को। और उनकी कौम के वो सरदार जिन्होंने कुफ्र किया हुआ था, कौम के लोगों से कहने लगे, अगर तुम शुएब के पीछे चलते हो तो याद रखो इस सूरत में तुम्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी अगर शुएब को फॉलो करोगे, यानी उनको तो बड़ा नुकसान होगा, यानी तुम घाटे में चले जाओगे। जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया वो ऐसे हो गए जैसे कभी वहाँ बसे ही नहीं थे, और जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया आखिर वो नुकसान उठाने वाले ही हुए। और चुनांचे वो, यानी शुएब अलैहिस्सलाम, उनसे मुंह मोड़कर चल दिए और कहने लगे, ए कौम, मैंने तो तुझे अपने रब के पैगाम पहुंचा दिए थे और तेरा तो भला चाहा था, मगर अब मैं उस कौम पर क्या अफसोस करूं जो नाशुक्री थी। अब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया।
جیسے کہ سورہ ہود میں آتا ہے کہ زلزلے کا عذاب آیا، جس کو صیحہ چنگھاڑ کا عذاب آیا۔ پھر کہا جاتا ہے ان کے اوپر سائبان کا بھی آیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان لوگوں پر پہلے سخت گرمی پڑی جس سے وہ بلبلا اٹھے، پھر شہر سے باہر ایک بادل آیا جس میں ٹھنڈی ہوا تھی، یہ لوگ گھروں سے نکلے، نیچے جمع ہوئے اور اس سے جو ہے آگ برسنے لگی، زلزلے بھی آئے اس میں، اب اس میں آواز بھی تھی، چنگاڑ بھی تھی، یعنی بہت زیادہ الگ الگ عذاب ان پر آئے اور پوری کی پوری قوم وہیں پر ہی تباہ ہو گئی۔ اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا، اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا کی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے رب ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے پتہ بھی نہ چل سکا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی کرتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ برکتیں کیسے آتی ہیں، برکتیں نازل کیسے ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں خوشحالی چاہیے تو ہمیں یہاں پر دو چیزیں کرنی ہے، ایمان اور تقوی۔ ایمان اگر ہمارے اندر ہوگا، تقوی ہوگا۔ تقوی کیسے آئے گا؟ جب ہم قرآن کو فالو کریں گے، قرآن کو سنیں گے، سن کر اس پر عمل کریں گے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے، تو ان سے کیا ہوتا ہے، دنیا میں بھی خوشحالی آئے گی اور آخرت میں بھی خوشحالی آتی ہے۔ لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی وجہ سے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اب بتاؤ کہ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جب کہ وہ سوتے ہوئے ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچو، اگر عذاب اچانک آ گیا، یعنی سوتے سوتے اچانک عذاب آ گیا تو کیا ہوگا، اور ہم سوتے کے سوتے رہ گئے، اٹھے بھی نہ، تب کیا ہوگا؟ اور اور کیا ان بستیوں کے لوگ اس بات کا بھی ذرا ان کو ڈر نہیں کہ ہمارا عذاب اس وقت بھی آئے جب دن چڑھے اور جب وہ کھیل کود میں لگے ہوں، یعنی ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوں، جو بھی ہمارا روٹین ہے ہم وہ کام کر رہے ہوں، اور اچانک عذاب آ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا بھلا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام میں بے فکر ہو گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیل دی ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، نعمتیں ملنے کے بعد سوچتے ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہیں اور ہمیں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور نعمتوں میں اتنا کھو جاتے ہیں مسلمان بھی کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، نمازیں بھلا دیتے ہیں، روزے بھلا دیتے ہیں، غیر کلچر اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور دوسروں کا کلچر اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ یہ نعمت کس نے دی تھی، اور جس نے دی تھی وہ چھین بھی سکتا ہے، اور کیا کیا ہوگا اس وقت۔ اور اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے تو وہی لوگ بے فکر بیٹھتے ہیں جو آخرکار نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو جو کہ مشرکین مکہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے نا، کہ ہم تو بہت مالدار ہیں، ہمارے پاس تو اولاد ہیں، سب کچھ ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اگر ہمیں موت بھی آئے گی تو تب بھی ہمیں فائدہ ہوگا بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈھیل کو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، بلکہ مہلت ہے، اس میں سدھر جاؤ یا پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑیں گے۔ اور جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کو ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی اور مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے نا، ایک قوم نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، پھر دوسرے لوگ وہاں بسے، پھر کیا ہوا، وہ لوگ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم سے پہلے آ چکا ہے، تو ہمیں سیدھا سیدھا چلنا چاہیے، لیکن بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی واپس ایسے ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ان پہ بھی عذاب آتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے، یعنی جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں یا جو اپنے آس پاس واقعات گزر چکے ہیں، اگر ان سے سبق نہیں لیتے تو ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات سنتے ہی نہیں، ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، آس پاس جو بھی ہو رہا ہے اس سے ہمیں سبق لینا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر نیچرل ڈیزاسٹر کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ہم بہت ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایکسٹریم پر نہیں جانا، ایک تو یہ نہیں کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے،
اور یہ بھی نہیں کہنا کہ عذاب تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی ایمان والے مفسرین کیا کہتے ہیں، اسکالرز کیا کہتے ہیں، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، خوف بھی ہوتی ہے اور ہوتا ہے انہیں، اور امید بھی ہوتی ہے۔ تو آس پاس کے واقع جو بھی ہو رہے ہوتے ہیں ان سے ہمیں سبق لینا ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یعنی جتنے واقعات پیچھے گزر چکے، اور حقیقت یہ ہے ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے۔ اور جو لوگ کفر اپنائے ہوئے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اس طرح مہر لگا دیتا ہے، ہم نے ان کی اکثریت میں عہد پہ، یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں، ہٹ درمی پر اتر آتے ہیں، ہدایت دیکھنے کے بعد ان کو کچھ بات سمجھ نہیں آتی، اپنے آس پاس کی نشانیاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں، ان لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر کیا ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ان کی میجورٹی میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی، لیکن وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے۔ اور واقعہ یہ ہے ان میں سے اکثر لوگوں نے ہم اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا، یعنی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ آج دیکھیں نا مسلمان بھی میجورٹی کیا ہے، نافرمانیاں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی اس نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی۔ اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا، ان گنہگاروں کا انجام کیسا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اے فرعون، یقین جانو میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ اب فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اب موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ فرعون کس کو کہا جاتا تھا؟ مصر کے بادشاہ کا ڈیزگنیشن لقب تھا فرعون، اور جو کہا جاتا ہے اس کا نام جو ہے وہ منفتح بتایا جاتا ہے، اس والے فرعون کا نام۔ میرا فرض یہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میرا فرض یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوخ کر کے حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، مطلب کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر کے نہ کہوں کہ یہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں، لیکن وہ بات قرآن میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ جتنا قرآن میں لکھا ہے اتنا آگے پہنچا دیں، جتنا حدیثوں میں لکھا ہے اتنا آگے پہنچا دیں، اپنی طرف سے کچھ بھی بڑھا دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، حق ہم نے حق کے ساتھ یعنی حق تلفی کی، یعنی ہم نے ظلم کیا، اور یہ جھوٹ ہے۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی کھلی نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا نا، بنی اسرائیل جو ہیں وہ دنیا میں پڑ گئے، بہت زیادہ پڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنا سب بھلا دیا، تورات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، لوگوں کے حق مارنے لگے، ظلم کرنے لگے، زمین میں فساد مچانے لگے۔ تو فرعون نے ان کو غلام بنا دیا، کیونکہ ہم جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی بادشاہ مسلط ہوتا ہے نا ہمارے اوپر۔ تو اب اب وہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ان بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے دکھاؤ، اگر تم ایک سچے آدمی ہو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اچانک ایک صاف صاف اژدہا بن گیا، یعنی جب انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی تو معجزہ کیا تھا کہ وہ بہت بڑا اجگر بن جاتا تھا، بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، اور بہت پھرتیلا سانپ۔ اور انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو وہ سارے دیکھنے والوں کے سامنے ایک دم چمکنے لگا۔ یہ دو نشانیاں تھیں۔ تو ہاتھ وہ اپنے ڈالتے تھے اپنے آرم پیٹس میں، یعنی تو پھر وہ جیسے ہی ہاتھ باہر نکالتے تھے تو وہ بہت زیادہ ٹارچ کی طرح ایک طرح سے چمکتا تھا۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے۔ کیا کہہ دیا لوگوں نے؟ یہ تو جادو ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو اور اس کے بھائیوں کو کچھ مہلت دے دو، تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دو تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں، یعنی اس بات کی خبر سب کو پہنچا دو، اور جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو۔ کہا جاتا ہے کئی ہزار جادوگر تھے، ہزاروں کی تعداد میں، الگ الگ روایت ملتی ہیں، شروعات 12,000 سے لے کر پتہ نہیں بہت کئی ہزار تک جاتی ہے، تو بہت جادوگر تھے۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، یعنی سب جادوگروں کو فرعون نے اکٹھا کر دیا۔
اور اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہے اس کے اندر بھی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ معجزے دکھانے ہوتے تو کیا موسیٰ علیہ السلام الگ الگ جا کر دکھا پاتے؟ اتنے جادوگروں کے پاس الگ الگ دکھا پاتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کر دیا، یعنی ایسا دن سلیکٹ کر دیا، اور فرعون نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کرا۔ عید والے دن ایسا دن تھا کہ دور دور سے لوگ آتے تھے، وہاں لوگوں نے جو ہے دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے۔ تو اس میں بھی دیکھیں خیر ہے۔ اور انہوں نے کہا، یعنی جادوگر فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے، یعنی اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تمہارا شمار یقیناً ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہوگا، یعنی قریب ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ چاہو تو، یعنی فرعون نے ان کو کیا لالچ دیا؟ انعام تو ملے گا اور میں تمہیں اپنے قریب کر لوں گا۔ یعنی جیسے پریزیڈنٹ کے قریب کوئی آئے، پرائم منسٹر کے قریب، تو اس کا عہدہ کتنا بڑا ہوتا ہے، تو ایسے ہی۔ تو پھر اب مقابلہ ہو گیا، اب مقابلے کا دن آ گیا، اب سب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ تم جو چاہو پھینکنا تم پھینکو، ورنہ ہم اپنے جادو کی چیز پھینکیں۔ یعنی پہلی چانس موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے تھے کہ تم اگر پہلے جادو دکھانا چاہتے ہو تو دکھاؤ۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پھینکو۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ان پر دہشت طاری کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا۔ یعنی ذرا دیکھیں، اگر ہم بیٹھے ہوئے ایک مجلس میں کوئی جادو دکھائے اور ہمیں نظر آئے دوڑتے ہوئے سانپ، تو کیا ہو جائے گا؟ ہاہاکار مچ جائے گا نا، لوگ بھاگنے لگیں گے، بھیڑ بھاڑ۔ ایسا ہی وہاں پر ہو گیا۔ جیسی جادوگروں نے جادو دکھانا شروع کرا، رسیاں سانپ بن گئی اور چاروں طرف دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی لوگوں پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلا موقع دیا، اس کی کیا حکمت تھی؟ اصل بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جادوگر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی فرق پتہ چل جائے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ بس پھر کیا تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنی شروع کر دی جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھی۔ یعنی اب کس کی ٹرن تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ٹرن۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنا تھا اپنا عصا۔ اب وہ جادو نہیں تھا، وہ تو سچ مچ کا سانپ تھا، وہ بہت بڑا اژدھا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ جتنے بھی جادو تھے، جتنی بھی رسیاں تھیں، سب کو نکلنا شروع کر دیا، بہت بڑا سانپ بن کے۔ اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنایا ہوا کام ملیا میٹ ہو گیا۔ اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے، ہار گئے اور شدید سبکی کی حالت میں مقابلے سے پلٹ کر آئے، اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا۔ یعنی جادوگروں کو پتا تھا نا کہ کیا جادو ہے اور کیا حقیقت ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی ہے۔ اس پر کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، وہ پکار اٹھے ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے، آمنا برب العالمین، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے اس شخص پر ایمان لے آئے؟ یعنی اب فرعون کو بہت غصہ آیا۔ فرعون نے کیا کہا؟ اچھا، میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے کر آ گئے؟ یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہوئی ہے۔ یعنی فرعون نے کیا کہا؟ تم پہلے سب ملے ہوئے ہو آپس میں۔ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے تم سب ملے ہوئے ہو جادوگر، اور تم نے ایک پلاننگ کری ہے اب، تاکہ تم یہاں رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ اچھا تو تمہیں ابھی پتا چل جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون۔ میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا دوں گا۔ یعنی اب انہیں دھمکیاں دینے لگا، تم سب نے میرے خلاف پلاننگ کی ہے نا، اب تم سب کو جو ہے میں سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب دیکھیں جادوگروں کا ایمان کتنا مضبوط ایمان تھا ان کا۔ انہوں نے کہا یقین رکھ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے، اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے کر آ گئے؟ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے پیمانے انڈھیل دیجئے اور ہمیں اس حالت میں موت دیجئے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں، مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں۔
अब देखें, क्योंकि जादूगरों को समझ में आ गया था, अल्लाह की मार्फत हासिल हो गई थी, उन्हें समझ में आ गया क्या सच है, क्या झूठ है। अब ईमान देखें कितना मज़बूत है। अब फ़िरौन, उन्हें पता था ना कि फ़िरौन कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं डरे। हमारा क्या रवैया होता है, हम डर जाते हैं, हम हालात से डर जाते हैं और हम अपने आप को पलट लेते हैं। अब पर्दे के मामले में बहुत-सी बातें हो रही हैं। बहुत से लोग डर जाएँगे, मुस्लिम लोग बहुत से डर जाएँगे कि नहीं, अब मैं अपनी लड़की को, अब तो मुझे अपनी लड़की को पर्दा नहीं कराना स्कूल में। अब क्या होगा, वरना देखो दूसरे को लोग उसको क्या करेंगे, ताने देंगे, या वो अलग नज़र आएगी, या उसको घूर कर देखेंगे। हम अपने दीन से, यानी हम जो है कमज़ोर हो जाते हैं, उस वक़्त हम कमज़ोर हो जाते हैं। जबकि जादूगरों का ईमान देखें, सामने फ़िरौन था, वो डरे नहीं। क्या कहा? "तू कुछ भी कर ले, मर कर कहाँ जाना है? अल्लाह के पास ही तो जाना है।" और फिर उन्होंने दुआ की, रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। कितनी बेहतरीन दुआ थी कि अल्लाह ताला हमारी मदद फ़रमा, हमारे सब्र हमारे अंदर उंडेल दे, पोर कर दे, उंडेल दे, और हमें इस हालत में मौत दे कि हम मुसलमान हों। और फ़िरौन की कौम के सरदारों ने फ़िरौन से कहा, क्या आप मूसा और उसकी कौम को खुला छोड़ देंगे? यानी अब वो चले गए तो इस पर वो ये अब उनसे रहा नहीं गया सरदारों से, क्या कहा, अब ऐसे ही छोड़ दोगे इन सबको ताकि वो ज़मीन में फ़साद मचाएँ और आप और आपके खुदाओं को पीठ के पीछे डाल दें, यानी इग्नोर कर दें? वो बोला, हम उनके बेटों को कत्ल कर देंगे और उनकी औरतों को ज़िंदा रखेंगे और हमें उन पर पूरा-पूरा काबू हासिल है। मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद माँगो और सब्र से काम लो। यानी फ़िरौन क्या बोला कि धमकियाँ देने लगा कि मैं उनके बेटों को कत्ल करूँगा, उनकी औरतों को ज़िंदा छोड़ूँगा और मैं उन पर काहिरून हूँ, यानी मैं उन पर गालिब हूँ, काहिरून हूँ। वो भूल गया, अगर वो खुद को खुदा कह रहा है, काहिरून कह रहा है, वो भूल गया कि उसके ऊपर अल कहार भी है ना? सबसे अल्लाह है, अल कहार है। तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि डरो नहीं, अपनी बात से पलटना मत, अपने ईमान से पलटना मत, अल्लाह से मदद माँगो, सब्र से काम लो। यानी जब भी कोई मुश्किल आए तो क्या करना है? अल्लाह से मदद माँगनी है और सब्र से काम लेना है। और यही चीज़ हमने सूरह बकरा में पढ़ी थी, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतन इल्ला अलल खाशिईन, के मदद किससे माँगो? सब्र और नमाज़ से। और इसी तरह एक और जगह हम पढ़ चुके हैं, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तो बार-बार ये आता है कि न अल्लाह, जब भी कोई मुश्किल आ जाए, कोई किसी का डर हो, खौफ हो, कोई भी आज़माइश हो, कोई भी परेशानी हो, तो क्या करना है? नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह ताला से मदद माँगनी है और साथ में सब्र करना है। यकीन रखो कि ज़मीन अल्लाह की है। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है और आखिरी अंजाम परहेज़गारों के हक़ में होता है, यानी मुत्तकियों के हक़ में होता है। जब हम सब्र करेंगे तो मदद आती है अल्लाह ताला की तरफ से, और अंजाम किसके हक़ में होता है? परहेज़गारों के। उन्होंने कहा, हमें तो आपके आने से पहले भी सताया गया था और आपके आने के बाद भी सताया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उम्मीद रखो, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर देगा और तुम्हें ज़मीन में उसका जानशीन बनाएगा। फिर देखेगा कि तुम कैसा काम करते हो। और हमने फ़िरौन के लोगों को, यानी अब मूसा अलैहिस्सलाम उनको तसल्ली देने लगे कि अगर अल्लाह पर ईमान लाओगे, अपनी बात पर डटे रहोगे, तो अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी और उस ज़मीन के वारिस तुम बनोगे। और हमने फ़िरौन के लोगों को कहत साली और पैदावार की कमी में मुब्तला कर दिया ताकि उनको तंबीह हो, यानी ताकि वो समझ पाएँ, वार्निंग दी उनको, वार्निंग थी ये अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके ऊपर सूखा आ गया, यानी उनके ऊपर ड्रॉट आ गया और पैदावार में कमी होने लगी। ये भी उनकी उन एक अज़ाब की शक्ल थी। यानी इस पर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाना चाहा कि देखो, अल्लाह ताला की तरफ, अगर ये पहला अज़ाब था उन पर जो मुसल्लत किया गया था। तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, तो फिर वो क्या कहते थे, उनका हर अज़ाब में एक ही जवाब होता था कि मूसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि अगर ये अज़ाब हमसे दूर हो गया तो हम ज़रूर आप पर ईमान ले आएँगे। हम ज़रूर आपकी बात मानेंगे। तो और जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ करते थे, तो फिर वो जो हैं भूल जाते थे, यानी वापस पहले जैसे हो जाते थे। मगर नतीजा ये हुआ कि अगर उन पर खुशहाली आती, तो कहते ये तो हमारा हक़ था, और अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाती, तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को नहूसत करार देते। ये तो सब मूसा अलैहिस्सलाम की वज़ह से हो रहा है। ये तो उनको नहूसत बता देते थे कि उनकी वज़ह से हो रहा है ये। अरे!
یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی وجہ سے ہوا یہ۔ اگر اللہ کی باتیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، تو ان کو نعمتی نعمتیں ملتی۔ ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں تھے، اور موسیٰ سے کہتے تھے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانیاں لے کر آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، گھن کے کیڑے، مینڈک اور خون کی بلائیں چھوڑ دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ الگ الگ عذاب ان پر بھیجا، اور اس میں گیپ تھا، الگ الگ ٹائم پر الگ الگ ان پر عذاب آتا تھا۔ تو جیسے کہ طوفان آتا تھا، سب کچھ تباہ ہو جاتا تھا، پھر کچھ سالوں بعد ٹڈیوں کا عذاب آیا، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں گھر میں، بستروں میں، کھانوں میں، اسی طرح کیڑے، گھن کے کیڑے جیسے جوئیں ہوتی ہیں اس طرح کے، اور اسی طرح مینڈک، چھوٹے چھوٹے مینڈک، مینڈک کے انڈے، اور ہر جگہ ہر کھانے میں، یعنی پریشان ہو جاتے تھے۔ اسی طرح خون، پانی میں خون، کھانے میں خون، ہر جگہ، یعنی الگ الگ عذاب آیا ان کے اوپر، جو سب الگ الگ نشانیاں تھیں۔ پھر بھی انہوں نے تکبر سے کام لیا، اور بڑے مجرم لوگ تھے، یعنی اس پر بھی نہیں سدھرے وہ، بار بار، یعنی پہلے معافی مانگتے، عذاب ٹل جاتا تو واپس وہ نافرمانی کرنے لگتے، اور جب جب ان پر عذاب آ پڑتا تو وہ کہتے، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے، کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم سے عذاب دور ہو جائے، اور اگر واقعی تم نے ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، یعنی ہم غلامی بھی ہم ان کو چھوڑ دیں گے، غلام بھی نہیں رکھیں گے، تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، بس یہ عذاب ہٹا لو ہمارے اوپر سے، یہ کہتے تھے۔ پھر جب ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک کے لیے ہم اٹھا لیتے جب تک انہیں پہنچنا تھا، تو وہ ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ آخر کار کیا ہوا، جیسا کہ آ گیا تھا پہلے، کہ ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کو لو اور یہاں سے نکل جاؤ، اور پھر راتوں رات نکل جاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے لیا لوگوں کو اور راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ فرعون نے دیکھ لیا، فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے ان سب کا پیچھا کیا، یعنی سب نے پیچھا کیا، اور اس پر کیا ہوا، بیچ میں ایک دریا آیا، سمندر آیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا راستہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا، اپنی لاٹھی کو اس پر مارا تو بیچ میں راستہ بن گیا، اور مسلمانوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے پار کر لیا راستہ۔ جیسے ہی فرعون نے دیکھا کہ وہ پار کر رہے ہیں تو فرعون بھی ان کے پیچھے آیا۔ جیسے ہی وہ بیچوں بیچ پہنچا، دریا پہلی حالت میں ہو گیا اور وہ سب ڈوب گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے اسے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں ہی برکتیں نازل کی تھی۔ یعنی کون سی ہے یہ برکتوں والی زمین؟ اب یہاں فلسطین کا علاقہ، پیلسٹائن کا۔ اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی تھی یا چڑھاتی رہی تھی، ان سب کو ہم نے ملیہ میٹ کر دیا۔ یعنی کیا چھوڑا اس نے پیچھے؟ کچھ نہیں چھوڑا نا، سب کچھ تھا اس کے پاس، باغات تھے، محل تھے، اتنی ساری چیزیں تھیں، ساری عیش اور آرام، لیکن انہوں نے وہ سب ڈوب گئے اور کچھ نہیں بچا، اور سب دوسرے اس کے وارث بن گئے۔ تو صبر کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے صبر کیا، اور جب صبر کرتے ہیں تو صبر جو ہے صبر کا مطلب کیا ہے؟ نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا، ٹھہر جانا، رک جانا، اور اب جب کوئی آزمائش آئے تو غلط باتیں اپنے منہ سے نہ نکالنا، یہ صبر ہوتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے پھر اس کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی صبر کرنے والوں کی ایک الگ جماعت ہوگی جو بے حساب بخش دی جائے گی، یعنی صبر کرنے والوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا اور وہ بے حساب بخش دیے جائیں گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں میں لگے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسے دیوتا بنا دو جیسے جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ یعنی اب فرعون کی طرف سے جو مصیبتیں پہنچ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دے دی ان کو۔ اب سمندر پار کرا دوسری طرف، اب جب وہ سمندر پار کر لیا انہوں نے، اب جب وہ صحرائے سینا میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ قوم جو تھی، یعنی ان کے پاس ایک قوم رہتی تھی،
कुछ वाक़यात अलग-अलग जैसे आगे भी आएँगे कि कुछ कौम रहती थी जिसको वो देखते थे और वो अपने बुतों की इबादत करती थी। तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि फ़ितरत बनी इसराइल के साथ रहे थे ना, गुलाम कौम थी। अब गुलाम कौम थी, अब अकल तो ज़्यादा लगाती नहीं थी वो कौम। अब फ़िरौन और उन उन सब के अंडर वो रहे थे, तो वो गुलाम पूजा करते थे और वो जो है बुतों के सामने इबादतें करते थे। तो अब उनको वो चीज़ अच्छी लगने लगी। उन्होंने क्या कहा, हमारे लिए भी ऐसे माबूद बना दीजिए। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोले? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, "तुम ऐसे अजीब लोग हो जो जहालत की बातें करते हो। अरे! ये लोग तो वो हैं जिस धंधे में ये लगे हुए हैं वो सब बर्बाद होने वाला है और जो कुछ ये करते आ रहे हैं सब झूठ है।" और कहा, "क्या तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा मैं और कोई माबूद ढूँढ कर लाऊँ? हालाँकि उसी ने तुम्हें दुनिया जहान के सारे लोगों पर फ़ज़ीलत दे रखी है।" और अल्लाह फरमाता है, "याद करो कि हमने तुम्हें फ़िरौन के लोगों से बचाया जो तुम्हें बदतरीन तकलीफ़ें पहुँचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते, तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ते, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आज़माइश थी। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों रातों का वादा ठहराया कि उन रातों में कोहे तूर पर आकर एतकाफ़ करें।" यानी अब उनको जो है अल्लाह ताला को शरीयत देनी थी, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने उनको निजात दिला दिया। अब जो है अब बाकायदा अब उनको एक शरीयत मिलने वाली थी। इस पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया। कितने दिन के लिए? 30 रातों के लिए। फिर 10 रातें और बढ़ा दी तो वो 40 रातें हो गई। तो अल्लाह ताला चाहते तो 1 दिन में भी दे सकते थे, 1 मिनट में भी दे सकते थे, लेकिन इसके पीछे क्या हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने 40 दिन के लिए बुलाया? क्योंकि जो अल्लाह ताला की किताब होती है ना, वो टाइम माँगती है। हम ऐसा नहीं करते कि बहुत शॉर्ट पीरियड में हम उसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। उसके लिए टाइम चाहिए होता है। 1 मिनट में सब बातें समझ में नहीं आ सकती, आधा घंटे में, 1 घंटे में, 1 दिन में सब बातें समझ में नहीं आ सकती। अल्लाह ताला की किताब के लिए टाइम चाहिए। उसके अहकाम को समझने के लिए, उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो फिर ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको 30 रातों के लिए बुलाया, फिर 10 रातें बढ़ा दी, बढ़ाकर उनकी तकमील की। इस तरह उनके रब की ठहराई हुई मियाद यानी टाइम कुल 40 दिन का हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे पीछे तुम मेरे कायम मकाम बन जाना, यानी मेरी जगह लेना और मेरे पीछे इन सबको सँभालना। क्योंकि बार-बार गुनाह करती रहती थी ना ये कौम और कुछ होने चाहिए थे उनको सँभालने के लिए। तो उनसे कहा हारून अलैहिस्सलाम से, आप इन्हें सँभालना और तमाम मामलात दुरुस्त रखना और मुफ़ीद लोगों या और मुफ़सिद यानी फ़साद करने वालों के पीछे मत चलना। क्या कहा कि फ़साद करने वालों के पीछे मत चलना। अब अपना जानशीन किसको बना के गए? हारून अलैहिस्सलाम को। हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से उम्र में बड़े थे। उम्र में बड़े थे, मूसा अलैहिस्सलाम छोटे भाई थे, लेकिन ओहदे में मूसा अलैहिस्सलाम बड़े थे। और फिर देखें ऐसा हम कर सकते हैं, मान लीजिए हमें जो है कुरान के लिए वक़्त निकालना है, हमें कुरान पढ़ना है और पढ़ाना है। उसके लिए जो हमारे घर के काम हो गए, मान लीजिए जैसे खाना पकाना हो गया, सफाई करना हो गया, ये तो कोई भी कर सकता है ना, हर कोई कर सकता है ये वाला काम। तो हम उसके लिए जिसके अंदर ताकत है, इस्तिताअत है, वो मेड रख सकता है ना? इसकी ममानियत इसमें मना नहीं है। वो मेड रख सकता है ताकि दूसरों को भी रोज़गार मिले। इससे क्या होता है, दूसरों को भी रोज़गार मिलेगा और हम अपना वो वक़्त किसमें निकालें? वो वक़्त अल्लाह के काम में निकाल दें लोगों को पढ़ने में, पढ़ाने में क्योंकि ये काम हर कोई नहीं कर सकता ना। तो ये भी किया जा सकता है। ये सब काम हमें हिकमत सिखाती है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने पीछे अपने भाई को जानशीन बनाया कि उनकी इस्लाह करते रहना और फ़साद करने वालों के पीछे मत चलना। अगर मिलकर सब गलती करें ना, तो चाहे मेजॉरिटी गलती करे, आपको नहीं करनी, आपको वहाँ से हट जाना है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे मुकर्रर वक़्त पर पहुँचे और उनका रब उनसे हम कलाम हुआ, तो वो कहने लगे, मेरे परवरदिगार मुझे दीदार करा दीजिए, मैं आपको देख लूँ, ताकि मैं आपको देख लूँ। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे कि मुझे आपको देखना था, एक क्यूरियोसिटी थी, उनको देखना था। और फिर फरमाया, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकोगे, अलबत्ता पहाड़ की तरफ नज़र उठाओ, इसके बाद अगर वो अपनी जगह बरकरार रहा, तो हाँ, तुम मुझे देख लोगे। यानी अल्लाह ताला की हमारी आँखें ऐसी नहीं जो अल्लाह ताला को देख पाएँ, है ना? हम जैसे कि कल भी डिस्कस हुआ था कि हम क्रिएशन नहीं देख पाते अल्लाह ताला की, सूरज नहीं देख पाते, तो हम जो हैं अल्लाह ताला को कैसे देख पाएँगे?
پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا چھنگلی کے ایک کنارے برابر تجلی ظاہر ہوئی تھی، جو ہماری چھوٹی والی انگلی ہوتی ہے نا اس کے ایک کنارے برابر جو ہے تجلی ہوئی تھی، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی روشنی نور ظاہر ہوا تھا تھوڑا سا، اور موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ پر تھے، اور یہ فوراً جو ہے یہ کیا ہوا، پہاڑ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی تجلی ہوئی نا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ یعنی بالکل چورا چورا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں، یعنی اس بات پر میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ عاجزی تھی کہ فوراً اپنے رب کی طرف سے انہوں نے رجوع کیا، یعنی فوراً انہوں نے معافی مانگ لی کہ ہاں میرا یہ جو مطالبہ تھا یہ غلط تھا، اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ایکسپلینیشن لکھ دی۔ اب ان کو تورات ملی اور اس میں کیا کہا، اچھا اب اس پر کیا ہوا جب انہوں نے معافی مانگی اور کیا کہا کہ میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں نے اپنے پیغام دے کر اور تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی، یعنی تمہیں سب سے اوپر رکھا، لہٰذا اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی نا، کسی اور نبی سے نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کو ہی تجلی فرمائی تھی، کسی اور کو نہیں فرمائی، تو یہ سب سے زیادہ فوقیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، یعنی فضیلت دے دی، لہٰذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ، یعنی تورات کو لو، اللہ تعالیٰ کی کتاب لو اور شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ نصیحت ہے نا ہمارے لیے کہ ہم دین کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، یعنی دین ہم سے کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لیں اور پھر شکر گزار بن جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری بھی کریں، جو بھی نعمت ملے، قرآن کی نعمت، کتاب کی نعمت، یا جو بھی نعمت مل جائے اس پر شکر گزاری کریں۔ اور شکر گزاری کیا ہے، انسان اللہ کی عبادت میں اور زیادہ آگے ہو جائے اور زیادہ پہلے سے زیادہ مصروف ہو جائے، اور شکر زبان اور دل سے بھی ہوتا ہے، اور لیکن عمل بھی اس کا اظہار کرتا ہے، تو کیا کریں، عمل سے کیسے شکر ہو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستوں میں لگائیں۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی اور یہ حکم دیا اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کرے، یعنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، دل سے پکڑ لیں، پکے ارادے سے پکڑ لیں اور پھر اس پر عمل کریں، اور یہی قرآن کے ساتھ حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، چپٹ جاؤ، چمٹ جاؤ اس سے، میں ان قریب یعنی میں جلد ہی تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو چنتا ہوں، یعنی ان لوگوں کو میں چنتا ہوں، خاص کرتا ہوں جو زمین میں، یعنی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو چن کر الگ رکھتا ہوں جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہی نہیں، کس کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اور اگر انہیں ہدایت کا راستہ نظر آئے تو وہ اس سے اپنا طریقہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلا دیا، یعنی ہم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اس بات کو بھی جھٹلا دیا، تو ان کے اعمال غارت ہو گئے، انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں، خود ان کے اعمال کا ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا، بچڑا کیا تھا، ایک بے جان جسم جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، بیل گائے بیل ہوتا ہے نا، اس کی آواز نکلتی تھی۔ اب کیا ہوا، انہوں نے جیسی موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم بڑھا دیا تھا نا، 40 دن کر دیے وہاں جا کر، اس میں بھی آزمائش تھی قوم کی، ان سے صبر نہیں ہوا،
ان کچھ کو یہ خیال آیا شاید موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، شاید یہ دین صحیح نہیں تھا، پتہ نہیں کیا کیا خیال ان کے دماغ میں آئے، اور پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ بنی اسرائیل کا فتنہ بنا بچڑا، گولڈن کاف۔ اور آج بھی ہمارا فتنہ کیا ہے؟ جیسے کہ رسول اللہ کہتے ہیں مال، مال جو ہے ہمارا فتنہ ہے، مال کے پیچھے اور اس کی محبت، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت آ گئی تھی۔ اب ایک جادوگر تھا سامری نام کا، اس نے یہ بچڑا بنایا تھا، جھوٹ موٹ کہانی بنا دی، بچڑا بنا دیا، اور بچڑا بنا کر سب کے زیور لیے اور ان کو پگھلایا، اور اور کیا کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا رب۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے، ہارون علیہ السلام بھی بھول گئے، تم اس کی عبادت کرو، اور وہ لوگ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ نہ تو وہ ان سے بات کر سکتا ہے، نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے، مگر اسے انہوں نے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظلم کر بیٹھے۔ اور جب اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے، تو کہنے لگے اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری بخشش نہ کی تو ہم یقیناً برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تم نے میرے بعد کتنی بری نمائندگی کی، کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا؟ یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، غصے آنے والی بات ہے نا، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اور کتنی مشکل سے لوگ سنبھلتے ہیں، کتنی مشکل سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں، اور ایک جھٹکے میں پلٹ جائیں تو کتنا برا لگتا ہے دیکھ کر۔ تو وہ نبی کو بھی دیکھ کر بہت برا لگا کہ میں چلا گیا 40 دن کے لیے، کیا چلا گیا، انہوں نے میرے پیچھے شرک کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر انہوں نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم نے میرے بارے میں کتنی بری جانشینی کی، یعنی کہ تم نے سنبھال نہیں پائے ان لوگوں کو۔ تو اس پر یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں ڈال دی، یعنی ایک طرف تختیاں رکھ دی، غصے میں ہم رکھ دیتے ہیں نا ایک طرف، کے پہلے ان کو دیکھیں یہ تو شرک کرنے لگے، میں تو کتاب لینے گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، احکام لینے گیا تھا، یہ تو شرک کرنے لگے میرے پیچھے۔ تو پھر تختیاں ایک طرف ڈال دی اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے اور بولے اے میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کیسے کہا؟ ان کو ان کا سر پکڑ کر، ان کے سر کے بال پکڑ کر غصے میں اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، ان کو سمجھایا بھی نہیں۔ اور سارا غصہ کس پر نکل رہا تھا؟ ہارون علیہ السلام پر۔ تو ہارون علیہ السلام بڑے تھے، کیا انہوں نے ان کا ہاتھ جھٹکا موسیٰ علیہ السلام کا؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ تم کیسے بات کر رہے ہو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں؟ نہیں، ان میں بھی دیکھیں کتنی نرمی تھی، اور کتنے کائنڈ تھے وہ بھی، کہ وہ کیا بولے، پیار سے بول رہے ہیں اپنے بھائی سے کہ اے میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا۔ آج کے ٹائم پر اگر چھوٹا بڑے پر ہاتھ اٹھا دے نا تو بڑا بھی دیکھو کیا کیسے کہتا ہے، دیکھو اس کو تمیز بھی نہیں ہے، مجھے ایسے بول رہا ہے یہ۔ ہم بڑے ہو کر پتہ نہیں کیا 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 بچوں کو چھوٹوں کو اپنے بول جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ہارون علیہ السلام کا، کہ دیکھو انہوں نے کتنے نرمی سے بات کی اپنے چھوٹے بھائی سے، کہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے، یعنی میں نے انہیں سمجھایا تھا لیکن وہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، اور وہ میرے قتل کے پیچھے پڑ گئے، اگر یعنی میں نے انہیں اتنا سمجھایا کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئے اور ہو سکتا تھا وہ مجھے قتل کر دیں۔ اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دیجیے، یعنی ایسا کام کر کے، یعنی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا ہوا تھا نا ان کی داڑھی سے بھی اور ان کے سر سے بھی، تو کیا کہا آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار مت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار، میرے اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دیجیے، تو تمام رحمت کرنے والوں سے بڑھ کر رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیاوی زندگی میں ذلت آ پڑے گی، اور جو لوگ افطرا پردازی کرتے ہیں یعنی جھوٹ گھڑتے ہیں ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور اور جو لوگ برے کام کر گزرے پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس کی توبہ کے بعد بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی یہاں پر بھی دیکھیں کہ عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا لیکن ساتھ میں رحمت بھی ہے، لیکن اگر معافی مانگ لو گے اللہ تعالیٰ سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ گے، کتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ شانت ہو گیا اور انہوں نے تختیاں اٹھائیں اور ان میں جو باتیں لکھی تھی اس میں سے ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمی
انہوں نے چنے یعنی سلیکٹ کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور لے آئیں۔ یعنی اب انہوں نے کیا کہا الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ جب کتاب ان کے پاس آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 70 آدمی کو لو، سرداروں کو، اور میرے پاس لے کر آؤ، پھر میں انہیں اپنی نشانی دکھاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام انہیں کوہ طور کے پاس لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، یعنی وہ زلزلہ آیا اور وہ سب ایسے ہو گئے جیسے کہ انہیں موت آ گئی ہو، جیسے کہ وہ ان کی روح قبض ہو گئی ہو۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، اگر آپ چاہتے ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے، کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکتوں کی وجہ سے آپ سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، لہٰذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں، جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ آپ ہی ہماری رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ کون بول رہا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دیجئے، اور ہم اس غرض کے لیے آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یعنی جب وہ سب مر گئے، وہاں پر بجلی آئی ان کے اوپر، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو واپس ٹھیک کر دیا، واپس وہ زندہ ہو گئے، جاگ گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میری رحمت میرے غصے پر چھائی ہوئی ہے، یعنی میری رحمت کا تعلق وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقویٰ کریں گے۔ یعنی اللہ کی رحمت کس پر ہے؟ جو تقویٰ کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 156 یہ والی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ جو تقویٰ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لائیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آتی ہے۔ اور جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں جس کا ذکر وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، یعنی اشارہ ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جب رسول اللہ آئے اور بنی اسرائیل کو ہدایت دی گئی تھی، کیونکہ نبی امی کون ہے؟ رسول اللہ۔ جب رسول اللہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ کو ماننا ہے، رسول اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اس رسول اللہ کے بارے میں تورات میں بھی لکھا ہے اور انجیل میں بھی لکھا ہے، یعنی یہ پیشن گوئی ہوئی بھی ہے تورات اور انجیل میں۔ اور جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا اور انہیں برائیوں سے روکے گا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرے گا، یعنی یہ کوالٹی ہے کس کی؟ یعنی نبی آئیں گے اور وہ کیا کریں گے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتارے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے، یعنی وہ نبی۔ اور چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لے آئیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، عزت کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا یعنی قرآن، اس کے پیچھے چلیں گے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ بتا دی نا کامیاب ہونے کی علامت اور اس کا راستہ۔ کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ کو فالو کرنا ہے، رسول اللہ کی مدد کرنی ہے۔ کیسے مدد ہو رسول اللہ کی؟ کس طرح مدد ہو رسول اللہ کی؟ کہ رسول اللہ کا جو مشن ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے، قرآن ہم تک پہنچا ہے، یہ قرآن کیونکہ سب نبی کو معجزے دیے گئے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا سانپ کا اور ہاتھ کا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے سارے معجزے دیے گئے، مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ رسول اللہ کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن واقعی معجزہ ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ایسا معجزہ ہونا چاہیے تھا نا جو قیامت تک کے لیے بھی چلے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دے دیا۔ بس مسلمان ایسے ہونے چاہیے کہ اس معجزے کو دوسروں کے سامنے پیش کریں، دکھائیں قرآن کو، چاہے کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم، بتائیں اس کے بارے میں لوگوں کو، یہ معجزہ ہے۔ اور مدد کرنا کیا ہوگی رسول اللہ کی؟ رسول اللہ کے اس مشن کو آگے تک پہنچانا، رسول اللہ کے کلام جو رسول اللہ پر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کو آگے تک پہنچا دینا۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اب تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، اور اس اللہ پر اور اس کے کلمات پر جو ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ یعنی ہدایت کب ملے گی؟ جب رسول اللہ کی پیروی کریں گے۔ تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے پر ایمان رکھتے ہیں، اور پیروی، اگر پیروی کریں گے رسول اللہ کی تو ہدایت تک پہنچ جائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی۔ اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا، یعنی بانٹ دیا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے، یعنی 12 قبیلے بن گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو۔ اب جب یہ جو قوم تھی، اب یہ قوم جب بھٹک رہی تھی، صحرا میں بھٹک رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کا انتظام کیا تھا۔ اب ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کا بھی ان کے پاس انتظام کیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ان کے پانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک پتھر پر پانی اپنی لاٹھی مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو وہ 12 قبیلوں یعنی 12 جگہ چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے کا اپنا چشمہ تھا اور اس نے پہچان لیا تاکہ ان میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانیاں کی۔ تو ہر خاندان کو یعنی ہر قبیلے کو اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی، اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ یہ کہہ کر نازل کیا کہ کھاؤ اور وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ اور اس کے باوجود انہوں نے جو ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ان سے؟ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کمائی کرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے جانا یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، حتتن حتتن، اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے۔ یعنی اب یہ ذکر پیچھے گزر چکا نا، جب یہ الگ الگ طرح کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اب ان کو اللہ تعالیٰ کو ایک شہر میں بھیجنا تھا، ایک بستی میں بھیجنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وہاں جاؤ، محنت کرنا، حتتن حتتن کہتے ہوئے داخل ہو جانا۔ لیکن انہوں پہلی بات تو وہ گئے نہیں اس بستی میں، کہ اتنے طاقتور قوم رہتے ہیں ہم کیسے لڑے، گئے نہیں حتتن، اور جب گئے تو جب ان کے اوپر سے عذاب ہٹا اور جب گئے تو کیسے گئے؟ حتتن کی جگہ ہنتتن کہتے ہوئے گئے، بات کو پلٹ دیا اور اکڑتے ہوئے گئے۔ تو اور پھر اس پر کیا ہوا؟ اس پر بھی پھر ان پر عذاب آیا۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا تھا ان سے کہ اس بستی میں جاؤ، محنت کرو اور کھاؤ، حلال کمائی کھاؤ۔ تو کیا کہا گیا؟ کہ محنت کرو، حلال کمائی کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو حلال کمائی کے پیچھے لگا رہتا ہے، حلال کمائی کھاتا ہے، وہ رسول اللہ کا دوست ہے۔ حلال کمانا عبادت ہوتی ہے، جب انسان حلال کمائی کماتا ہے تو وہ ایک عبادت کرتا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی، تب ہم نے ان کی مسلسل لگاتار زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اور ان سے اس بستی کے بارے میں اور پھر دوبارہ ایک نیا واقعہ آ رہا ہے جو پہلے گزر چکا۔ اور اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت یعنی سیٹرڈے کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سنیچر کے دن تو ان کے سامنے اچھل اچھل کر آتی تھی، اور جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا تو وہ نہیں آتی تھی۔ اس طرح مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے انہیں آزمایا، ہے نا۔ جب جو کہا جاتا ہے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا تھا بنی اسرائیل، کیونکہ ان کو کیا کہا گیا تھا؟ سیٹرڈے کا دن کیا ہے؟ ہولی ڈے، صرف آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔
دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، صرف اور صرف عبادتیں کرنی ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زیادتیاں کرنی شروع کر دی۔ پہلے مچھلی کے جالے لگائے آتے تھے اور پھر مچھلیاں اچھل اچھل کر اس میں پھنس جاتی تھی، اگلے دن اسے نکال لے آتے تھے۔ نیکسٹ جنریشن آئی تو اس نے بالکل ہی بے حرمتی کرنی شروع کر دی، وہ سیدھا ہی سیٹرڈے کے دن چلی جاتی تھی۔ تو اس پر کیا ہوا؟ ان کے اوپر عذاب آیا۔ اچھا، آزمائش ہوتی ہے نا، تو یہ آزمائش تھی، یعنی سیٹرڈے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کر آتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اتنی ایک طرح سے وہ آوازیں بھی نکالتی تھی، یعنی اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتی تھی کہ آؤ ہماری طرف تو ان کو لالچ بھی آتا تھا مچھلیوں کا۔ پھر وہ وقت اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دوسرے گروہ کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری اور ذمہ ہو سکیں، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ تقوی والے بن جائیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ یعنی اب دو گروہ بن گئے، ایک تو جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا تھا، اور دوسرا گروہ کون تھا؟ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تھا، یعنی وہ مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے۔ ایک گروہ یہ تھا کہ وہ صرف عبادتیں کرتے تھے، نیک تھے، مسلمان تھے، ریلیجیس تھے۔ پھر جو ریلیجیس تھے، جو مسلمان تھے، ان میں سے بھی دو گروہ بن گئے، دو گروپس بن گئے۔ کون سے دو گروپس؟ ایک تو وہ گروپ تھا جو لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، بس اپنی عبادتیں کر لی اور اپنے آپ بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے کہ ان کو کیا سمجھائیں، تو سدھرنے والے ہیں ہی نہیں۔ ہوتے ہیں نا مسلمان، بیٹھ جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں ہونے والا، تم اپنا کام کرتے رہو، روزے رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، بس دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا تھا، یعنی لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کا حکم دینا۔ تو ایک گروہ یہ بولا کہ ان لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہو بنی اسرائیل کو، یہ تو بار بار یہی کام کرتے ہیں، مت سمجھاؤ انہیں، دیکھا جائے گا۔ دوسرا گروہ کہتے ہیں نہیں، ہو سکتا ہے ہماری نصیحت سے یہ سدھر جائیں، تقوی والے ہو جائیں۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ان کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ صرف کس کو بچایا اللہ تعالیٰ نے؟ جو برائی سے روکتے تھے ان کو بچایا، اور باقی سب عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو بھی بچا لیا، جو جو مسلمان تھے یا جو صرف بیٹھے رہتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، بس دیکھتے رہتے تھے برائیاں، ان کو نہیں، بلکہ کن کو بچایا اللہ تعالیٰ نے؟ جو برائیوں سے روکتے تھے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی ان پر کون سا عذاب آیا؟ ان کی شکلیں بندر جیسی ہو گئی۔ کتنی سخت وارننگ ہے نا ان میں، کہ اگر ہم خود بیٹھے رہیں گے، لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکیں گے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین نہیں پہنچائیں گے، قرآن ان تک نہیں پہنچائیں گے، یہاں مسلم اور نان مسلم دونوں کی بات ہو رہی ہے، نان مسلم تک بھی نہیں پہنچائیں گے، تو اگر عذاب آئے گا نا، تو عذاب میں چپ رہنے والے بھی آ جاتے ہیں، پھر وہ بھی پھر پکڑے جاتے ہیں۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا۔ ایسے ہی ہوا، یہودی آج تک ذلت والی زندگی جیتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے، اور یقیناً بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، یعنی دنیا میں ان کو الگ الگ جماعتوں میں بانٹ دیا۔ ہاں، چنانچہ ان میں سے نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا، یعنی سب کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے، یعنی ایسے لوگ آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے رشوت میں لے لیتے۔ یعنی کیا کرنے لگے؟ رشوت لینے لگے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو بیچنا شروع کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے مطلب اپنی طرف سے نکالنے شروع کر دیے تھے، اور بیچنے یعنی جو سامنے والا جیسا چاہتا تھا ان کے علماء ویسا بتا دیتے تھے اور اس کے بدلے پیسے لیتے تھے، اور یہ بہت غلط تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس سے کرپشن، رشوت۔ کیا ان سے کتاب میں مذکور، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا، یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی اور بات نہ کریں؟ اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا تھا تو انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا،
یعنی اپنی کتاب کو انہوں نے پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کتنی بھی اچھی ہو جائے، دنیا میں ہم کتنا بھی سکون تلاش کریں، لیکن آخرت والا گھر دنیا سے بہتر ہے۔ اور اے یہودیو، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ان کا اجر ویسٹ نہیں ہوتا۔ اور یاد کرو، جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو، یعنی بادل ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا، یعنی انہیں یہ سمجھنے لگے تھے وہ کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے تھامو، اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اور اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے، پیٹھ سے ان کی ساری اولادوں کو نکالا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا، اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں۔ اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، یعنی عہد الست۔ اب جب یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحیں، کیونکہ روحیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بنا دی نا، جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک جو بھی ہیں سب کی روحیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور ان کو ایک اپنے پاس جمع کیا، اور سب کو، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ وعدہ لیا، آپ سے، ہم سے، مجھ سے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب سے یہ وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دی کہ میں نے تم سے عہد لیا ہوا ہے، لیکن وہ بات اب ہمیں یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں لیا ہوا، یاد نہیں ہے۔ تو چھوٹا سا اگزامپل میں دنیا کا دے دوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیا وہ دن یاد ہے جب آپ پیدا ہوئی تھی اور اپنی والدہ اپنے مدر کے ہاتھوں میں دی گئی تھی، نرس نے لا کر اپنی مدر کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اس وقت کا دن یاد ہے؟ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یاد ہے، بڑی مشکل کا دن تھا بھیا، ہمارے اوپر بھی اور ہماری مدر کے اوپر بھی؟ نہیں یاد نا وہ دن ہمیں۔ تو اسی طرح عہد الست بھی ہمیں یاد نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وعدہ نہیں دیا، اور یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی، ہم بھول چکے ہیں لیکن بات قرآن میں بتا دی تاکہ کیونکہ قرآن پر ایمان لانا ہی ہمارا حصہ ہے، اور اس بات پر ایمان لانا بھی ہمارا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس سے اسکالرس کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، انسان کے جینز کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان موجود ہے، یعنی فطرت پر انسان جو ہے اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی پہچان موجود ہے، لیکن ہم بھلا بیٹھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں وہ والا وعدہ، یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز، یعنی شرک کی شروعات تو بہت پہلے ہمارے باپ داداؤں نے کی تھی اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے، تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کار لوگوں نے کی، یعنی جو گنہگار لوگوں نے کیے تھے؟ اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، یعنی ایکسپلین کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر چیز بتا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگ حق کی طرف، سچ بات کی طرف پلٹ آئیں۔ اور اے رسول، ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی، مگر وہ ان سے بالکل ہی وہ چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ الگ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ اب یہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ واقعہ، اس واقعے کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ کتنا سچ ہے یا نہیں، بہرحال یہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا بلعام نام کا، اس کی طرف اشارہ ہے، فلسطین کے علاقے میں، پیلسٹائن کے علاقے میں ایک جگہ وہ رہتا تھا، عبادت گزار شخص تھا، اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت اس علاقے پر بت پرست قوموں کا قبضہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں جو ہیں دروازے تک پہنچ گئی، تو وہاں کا بادشاہ نے بلعام سے کہا کہ ان کے خلاف بد دعا کرو تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں بد دعا نہیں کروں گا، مگر بادشاہ نے اسے رشوت دی، شیطان اس کے پیچھے پڑا، اس نے بد دعا کرنی شروع کی، تو بجائے بد دعا کی دعا کے الفاظ نکلنے لگے۔
बहरहाल उसके पास इल्म था। तो यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है? यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं उस शख्स का वाक़या पढ़कर सुनाओ जिसको हमने आयतें अता फ़रमाई मगर वो उससे बिल्कुल ही छोड़ निकला। फिर शैतान उसके पीछे पड़ गया। लेकिन याद रखें कि इल्म आने के बाद भी शैतान वसवसे डालकर इंसान को सच से दूर करता है, हक़ से दूर करता है कि ये किससे बहुत है ना, जैसे कि ये किस्सा यहाँ पर है, ये बहुत बड़ा आलिम था, जिसके पास इल्म था ये। लेकिन शैतान ने उसके अंदर दुनिया की मोहब्बत डाल दी। लिहाज़ा वो इल्म और दीन को छोड़कर दुनिया के पीछे दौड़ने लगा। ठीक है? आयात का इल्म होने के बावजूद ये क्या करा इसने, शैतान ने बरगरा लिया और अपना साथी बना ही लिया। इसलिए इल्म आने के बाद और भी ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला हमें भटका मत देना। जो हमने तीसरे पारे में दुआ पढ़ी थी ना, कौन-सी दुआ थी वो? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह ताला हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को मत फेर देना, मत मोड़ देना। तो ये दुआ करते रहनी चाहिए हमें अल्लाह ताला से। और अगर हम चाहते तो इन आयतों की बदौलत उसे सर बुलंद करते, मगर वो तो ज़मीन ही की तरफ झुक कर रह गया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ा। क्यों फिर गया था वो? यानी उस वो हिदायत से दूर क्यों हो गया था? क्योंकि वो ज़मीन की तरफ झुक गया, दुनिया की अट्रैक्शन की तरफ झुक गया। इसलिए उसकी मिसाल उस कुत्ते की सी हो गई कि अगर तुम उस पर हमला करो, तब भी वो ज़बान लटकाता है और हाँफता है, और अगर उसको उस हाल पर छोड़ दो, तब भी वो ज़बान लटकाता है और हाँफता है। मतलब क्या? कि दुनिया की हवस के मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, हर हाल में ज़बान बस लटकी हुई है। ये मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया। लिहाज़ा तुम ये वाक़यात उनको सुनाते रहो ताकि ये कुछ सोचें। यानी कुरान को सुनाते रहो, वाक़यात को सुनाते रहो। कुरान सुनकर ज़्यादा असर करता है दिल पर। इसलिए कुरान को सुनना चाहिए, लोगों को सुनाना चाहिए, घरवालों को सुनाना चाहिए। जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा हो घरवालों को भी सुनाएँ। क्यों? ताकि समझ आ जाए, लोगों के अंदर हिकमत आ जाए और हमारी इस्लाह हो जाए। कितनी बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया और जो अपनी जानों पर ज़ुल्म करते रहे हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे, बस वही हिदायत वाला है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, तो ऐसे लोग हैं जो नुकसान उठाते हैं। और हमने जिन्नात और इंसानों में से बहुत से लोग जहन्नम के लिए पैदा किए। यानी उनकी तकदीर में ये लिखा हुआ है कि वो अपनी इख्तियार से अगर ऐसे काम करें जो उन्हें जहन्नम तक ले जाएँगे, तो जहन्नम तक पहुँच जाएँगे। अब यहाँ पर देखें, ये अल्लाह ताला ने लिख दिया कि अच्छा कुरान में मैंने ये पढ़ लिया, अच्छा अल्लाह ताला ने तो लिख दिया सबकी किस्मत में किसको जहन्नम में जाना है, किसको जन्नत में जाना है। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने लिख दिया, अल्लाह ताला को पता है, क्योंकि अल्लाह ताला फ्यूचर जानते हैं कि कौन नेक काम करेगा, कौन नहीं करेगा। अल्लाह ताला को इतना इल्म है जितना हमें नहीं पता, लेकिन हम जो हैं दुनिया के हिसाब से सोचते हैं। हमारी सोच बस यहीं तक है, लेकिन दुनिया के बाहर बहुत कुछ है, यूनिवर्स बहुत कुछ है। हम इसी टाइम के अकॉर्डिंग सोचते हैं। लेकिन असल हकीकत कब पता चलेगी? जब हम मर जाएँगे, मरने के बाद जन्नत में जाएँगे, सारी चीज़ें, सारी बातें सामने आने लगेंगी। मोमिन कौन होता है? जो उम्मीद रखता है कि नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने कुरान बताया है, और बार-बार अल्लाह ताला कुरान में ये कह रहे हैं, जो कुरान की पैरवी करेगा, जो कुरान को पकड़ेगा, वही कामयाब होगा। ये भी अल्लाह ताला बार-बार बता रहे हैं। जो इसको छोड़ देगा, वो नाकामयाब हुआ। उसने घाटे का सौदा किया, खसारे का सौदा किया। बार-बार अल्लाह ताला कुरान में ये बता रहे हैं। तो क्या करना है? कुरान को पकड़े रखना है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है, अल्लाह ताला की निशानियाँ कसरत से देखनी है, कायनात की निशानियाँ, और कुरान को कसरत से सुनना है और इस पर अमल करना है। हर वक़्त कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है, एक बिज़नेसमैन की तरह। जैसे एक बिज़नेसमैन होता है ना, हर वक़्त अलर्ट रहता है ना? कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसी तरह मोमिन अलर्ट रहता है आखिरत के बारे में। और उनके पास दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं, उनके पास का आँखें हैं जिनसे वो देखते नहीं। यानी लोगों का हाल, नाफरमान लोगों का हाल क्या है कि उनके पास दिल है जिनसे वो अ, समझते नहीं, उनके पास आँखें हैं जिनसे वो देखते नहीं, उनके पास कान हैं जिनसे वो सुनते नहीं। वो लोग चौपायों की तरह हैं, यानी जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा भटके हुए। यही लोग हैं जो गफ़लत में पड़े हुए हैं। यानी जो लोग समझते नहीं, देखते नहीं, सुनते नहीं, वो लोग जानवरों से भी ज़्यादा बदतरीन हैं। इसलिए कुरान को देखें, सोचें, समझें, गौर और फ़िक्र भी करें।
اور اسمائے حسنہ، اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا ان کو انہی کے نام اس کو انہی کے ناموں سے پکارو۔ یعنی اللہ نے اپنے ناموں کو اچھا نام کہا ہے، کیونکہ یہ سننے میں اچھے لگتے ہیں، دلوں میں بھی اچھے لگتے ہیں، بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، معنوں میں بھی بہت اچھے ہیں، اس کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے نا؟ تو اس کو اسی کے ناموں سے پکارو۔ مانگنے والی چیز مل جاتی ہے، مانگنے والی چیز کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے دے کر اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اے رحیم تو رحم فرما، ہے نا؟ اور اسی طرح اے رزاق تو رزق دے، اسی طرح ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکاریں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100، تو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سہار کا لفظ آیا، یعنی جو ان کو اچھے طریقے سے پڑھے گا، ادا کرے گا، ساتھ ساتھ ان اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا، ان کے معنوں پر کو سمجھے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ نکالتے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں ضرور دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ یعنی یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر، میری پلاننگ بڑی مضبوط ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ لوگ جو ہیں لوگوں کو ڈھیل دو ڈھیل دو ڈھیل دو، نہیں سدھرتے تو ایک دم سے ان کو پکڑ لو۔ بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صحاب جن سے ان کا سابقہ ہے، یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جنون نہیں؟ لوگ کیا کہتے تھے رسول اللہ کو کہ دیکھو رسول اللہ، یہ ان میں تو جنون آ گیا، ان میں تو لگتا ہے کوئی برا سایہ آ گیا، یہ تو مجنون ہو گئے، ان پر تو جادوگروں نے ان پر تو نظر لگ گئی، یا جادوگروں نے ان پر جادو کر دیا۔ اس طرح کی باتیں رسول اللہ سے کہتے تھے، رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان میں کوئی جنون نہیں، وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت پر اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا؟ کیا یہ نہیں سوچا کہ یہ شاید ان کا مقرر وقت قریب ہی آ پہنچا ہو؟ اب اس کے بعد آخر کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اگر ہمارا آخری وقت آ گیا اور اگر ہمیں موت آ گئی تو پھر ایمان لا پائیں گے؟ یا اگر ہمیں کوئی نشانیاں نظر آ گئی تو ایمان لانا کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب بھی نہیں مانے تو کب مانیں گے وہ لوگ؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اے رسول، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، کہہ دو اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تمہارے پاس تو ایک دم آ جائے گی، اچانک آ جائے گی۔ یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے قیامت کے بارے میں کہتے رہتے ہو قیامت آئے گی قیامت آئے گی، کب آئے گی قیامت؟ لا کر دکھاؤ قیامت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بہت بھاری چیز ہے، جب وہ آئے گی تو بہت ہولناک منظر ہوگا وہ، اور اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر لی ہو، یعنی رسول اللہ سے اس طرح قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں جیسے رسول اللہ کو واقعی پتہ ہے، یا رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہو۔ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کہہ دو جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا نہ نقصان۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ یعنی اگر مجھے چھپی ہوئی باتوں کا علم ہوتا تو میں ساری چیزیں اچھی اچھی جمع کر لیتا۔ یعنی مجھے ساری غیب کی چیزیں نہیں پتا کہ کس چیز سے فائدہ ہوگا، کس چیز سے نقصان ہوگا، میں یہاں جاؤں گا تو مجھے کتنا نقصان ہوگا، یہ سب نہیں پتا تھا نا رسول اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو اگر مجھے فیوچر کا پتا ہوتا تو میں تو اچھی اچھی چیزیں جمع کر لیتا اپنے لیے۔
میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کریں، یعنی بیوی کے پاس آ کر سکون حاصل کریں۔ پھر یعنی میاں اور بیوی، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے پاس آ کر سکون ملتا ہے، نہ کہ ٹینشن۔ آج کل تو ٹینشن زیادہ ملتی ہے نا، ہم نے اپنی زندگیوں کو، اپنی لائف کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا، یعنی پریگننٹ ہو گئی، جسے لے کر وہ چلتی پھری۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اللہ سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بالضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دیا تو دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں سے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نعمت دیتے ہیں لیکن وہ بھلا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور جو نہ تو ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں؟ اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے تو دونوں باتیں برابر ہیں۔ یقین جانو اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے چیلنج کر رہے ہیں کہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کو جو ہے کتنا بھی سمجھاؤ، یعنی جو جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ گئی اور جو ضد پر آ گئے ان کو کتنا بھی سمجھاؤ، کتنا بھی ہوشیار کرو، وہ خاموشی رہتے ہیں۔ اور اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جو شریک ٹھہرا رکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو ان سے دعا مانگ کر دکھاؤ اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ تمہاری کتنی دعا قبول کرتے ہیں۔ بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں، یعنی جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ ان سے کہہ دو تم ان سب دیوتاؤں کو بلاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، پھر میرے خلاف کوئی سازشیں کرو اور مجھے بالکل بھی مہلت مت دو۔ یعنی کھلا چیلنج، سب کو بلا لو مجھے اور میرے خلاف پلاننگ بھی کر لینا اور مجھے مہلت بھی مت دینا۔ میرا رکھوالا تو صرف اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ اس لیے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ رکھوالی کرتا ہے، اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے کسی کی پلاننگ سے، کسی سے، اور بس بھروسہ کس پر رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ہر معاملات کو سنوار دے گا، ہماری ہر مشکل دور کر دے گا۔ اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنتے بھی نہیں، اور وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تم انہیں دیکھ رہے ہو لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یعنی ایسے نظر آتے ہیں نا جیسے وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں، بت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں ہی دیکھ رہا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا کچھ۔ اے پیغمبر، درگزر کا رویہ اپناؤ، یعنی اگنور کر دو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا یعنی وسوسہ آ بھی جائے تو اللہ سے پناہ مانگ لو۔ یعنی اگر شیطان دل میں وسوسے ڈالے، ہمارے دین کے معاملے میں، ہمارے معاملے میں کوئی بھی وسوسہ شیطان ڈالے تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لینی ہے، فوراً اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جانا ہے، کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ لیکن شک نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی، غصہ نہیں کرانا، اریٹیٹ نہیں ہونا، بس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینی ہے۔ یقیناً وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے تقویٰ کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا نماز میں بھی، یعنی بڑے بڑے جتنے بھی بڑے پرہیزگار ہوں، کتنے بھی بڑے متقی لوگ ہوں، ان کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، پتہ نہیں میں جو یہ کام کر رہی ہوں صحیح ہے یا نہیں، پتہ نہیں، شک میں پڑے رہتے ہیں۔ تو فوراً جو بھی خیال دل میں آئے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فوراً جھڑک دینا ہے اور واپس اللہ تعالیٰ کی طرف آ جانا ہے۔
کوئی بھی برے خیال آئیں فوراً جھڑک دیں اور واپس اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں۔ چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا فوراً ان کی آنکھیں کھل بھی جاتی ہیں، کیونکہ چور وہیں آتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، شیطان وہیں زیادہ آتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو وسوسے بھی آئیں گے، لیکن فوراً اس کو جھڑک دیں اور اللہ کی طرف آ جائیں۔ اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں ان کو یہ شیاطین گمراہی میں گھسیٹتے لے جاتے ہیں، اور وہ نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی سے باز نہیں آتے۔ اے پیغمبر، جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہیں پیش کیا؟ کہہ دو میں تو اس بات کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے۔ یعنی لوگ کہتے تھے نا کہ ہمیں معجزے دکھا دو، ہمیں معجزے دکھا دو، لیکن اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہی مشرکین مکہ کہتے تھے، تمام نبی کے قوموں نے یہی کہا کہ ہمیں معجزہ دکھا دو۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ قرآن ہی معجزہ ہے، اس قرآن میں ہی بصیرتوں کا سامان ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جس کو ایمان لانا ہے وہ قرآن پڑھ کے بھی ایمان لے آتا ہے، جس کو نہیں لانا وہ کیسے بھی نہیں لائے گا۔ اور جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ یعنی ایک کہاوت ہے نا کہ اردو کی کہاوت آتی ہے کہ کہیں تمہاری زبانیں تمہیں بہرا نہ کر دیں۔ تو کیا کرنا ہے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہنا ہے، خاموشی سے قرآن کو سننا ہے، اور اس سے کیا ہوگا، رحمت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو دھیان سے سنو، کان لگا کر سنو، اور اپنے رب کا صبح اور شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بلند کیے بغیر بھی، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے، یعنی گھمنڈ کر کے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ سب پر بھی سجدہ واجب ہو گیا، آپ سب سجدہ کر لیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ ہماری یہ سورہ مکمل ہوئی۔ سورۃ الانفال اب شروع ہو رہی ہے۔ انفال جیسے نفل ہوتا ہے نا، نفل، ایسے ہی انفال نفل کی جمع ہے۔ انفال یعنی زائد ایکسٹرا کو انفال کہتے ہیں، اور یہاں کس کو انفال کہا گیا ہے؟ مال غنیمت کو۔ تو مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت سے مراد ہے جو جنگ میں، جب جنگ ہوتی تھی رسول اللہ کے ٹائم، اور جو سامان جو لوگ چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے، دوسری پارٹی چھوڑ کر چلے جایا کرتی تھی، تو اس میں جو جتنا بھی سامان ملتا تھا اسے مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ اب کیونکہ مال غنیمت ملا، جنگ بدر میں ملا، تو اب ان مال غنیمت کا کیا ہو، اب یہاں پر یہ وہ بتا دیا گیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو مال غنیمت کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم مومن ہو۔ یعنی اب مال غنیمت آ گیا، اب مال غنیمت کا کیا کرنا ہے؟ اب اس کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں۔ اب اللہ اور اس کے رسول کو جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ کیونکہ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے، بعد والی بھی جنگیں آئیں، بعد میں کتنی جنگیں ہوئیں کہ مال غنیمت جو ہے ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں اتنا ملنا چاہیے یا ہمیں اتنا ملنا چاہیے، یہ بھی دل میں خیال آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت جتنا بھی ملے گا وہ کس کے اختیار میں؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ ترقی دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مومن دنیا کی طرف نہیں جھکتا کہ اتنا مال بٹ رہا ہے تو مجھے بھی چاہیے، مال غنیمت ہے تو مجھے اتنا سارا چاہیے، بلکہ مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اور کیونکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا اے ابن آدم، کوئی عمل ایسا نہیں جو نماز اور آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو۔
تو اس لیے کیا اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں تو اس پر ایمان لائیں. اور جو نماز قائم کرتے ہیں ہم نے ان کو رزق دیا ہے اور ان میں سے وہ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے، باعزت رزق ہے. مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر کے سے حق کے خاطر نکالا، جب مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی. یعنی اب جب جنگ کے لیے مسلمانوں کو نکلنا تھا، لیکن کچھ لوگ جو تھے، جو منافقین تھے، وہ نکلنے میں کترا رہے تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں تھی. اور جب تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہکا کر لے جایا جا رہا ہو. یعنی جب جنگ کے لیے کہا جا رہا تھا تو ان کو ایسا لگتا تھا جیسے موت کی طرف ان کو ہکا کر لے جایا جا رہا ہو. کن کو؟ جو کم ایمان والے تھے یا جو منافق تھے، اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے، یعنی دو گروپس میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش بھی یہ تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے. اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یعنی دو گروہ، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابو سفیان ہے، ابو سفیان کا قافلہ، اب جیسے جنگ بدر ہوئی تھی، ابو سفیان کچھ مال لے کر جا رہا تھا. اب وہ جو ہے بہت پروفٹ، یعنی وہ باہر گیا، اس نے بہت سارا مال کمایا، بہت پروفٹ کمایا، اور وہ بہت سارا مال لے کر آ رہا تھا. اب اور اس مال کو، جو پروفٹ تھا، وہ کہاں کہاں خرچ ہونا تھا؟ وہ مال مسلمانوں کے خلاف خرچ ہونا تھا. تو اس پر رسول اللہ نے اور یہ کہا، اور مسلمانوں نے کہ ہم اس کو پہلے ہی پکڑ لیں گے. لیکن ہوا کیا کہ وہ جو ہے، اس کو پتا چلا مسلمان مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اس نے مشرکین کے پاس خبر بھیج دی کہ جلدی سے آ جاؤ جنگ کے لیے، مال بچانا ہے تو اپنا، کیونکہ اس مال میں سب نے پیسہ لگایا ہوا تھا، عورتوں تک نے پیسہ لگایا ہوا تھا، اب ان کو اپنا مال بچانا تھا. اب آگے وہ جو ہے لشکر بڑے بڑے لے کر، جنگ بدر جب ہوئی تھی، اور پھر لیکن ابو سفیان جو ہے اس نے راستہ بدل دیا اور وہ بچ کے نکل گیا. اور اس طرح کیا ہوا کہ ابو سفیان سے تو اس وقت یعنی وہ تو بچ کے نکل گیا. لیکن پھر اب کیونکہ جب مشرکین نکل گئے تھے باہر تو انہوں نے کہا تھا اب ہم جنگ کے لیے نکلے ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ میں بچ گیا ہوں، اب تم واپس جاؤ، جنگ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس نے کہا نہیں، اب تو جنگ ہوگی. جنگ نہیں تو ہم 3 دن مزے لے لیں گے وہاں پر، خوب جو ہے ہم خوب پارٹی بنائیں گے، انجوائے کریں گے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ چکے تھے وہاں پر. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جنگ بدر ہوئی پھر وہاں پر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جیت بھی ہوئی. لیکن مشرکین نے کیا کرا؟ سب سے پہلے بدر کے مقام پر پہنچے، اور وہاں جا کر جو اچھی جگہ تھی، اونچی جگہ تھی، اچھی جگہ تھی، وہ جگہ لے لی، کیونکہ جنگ تو لمبے لمبے ٹائم تک چلتی تھی اور مسلمانوں کے حصے پتھریلی زمین آئی، جہاں نہ پانی تھا نہ کچھ تھا. لیکن ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کری، جیسے کہ آگے آئے گا دیکھیں. اور اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جڑ کاٹ دی، تاکہ حق کا حق ہونا، یعنی سچ کا سچ ہونا اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو. یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب یہ دیا کہ تمہاری مدد کے لیے 1,000 فرشتوں کی کمک بھیج دی، جو لگاتار آئیں گے. یعنی ایک کے بعد ایک فرشتے لگاتار، اللہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتے جنگ بدر میں نازل کیے. اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو. ورنہ اللہ مدد کسی اور کے یعنی اور ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. یعنی جنگ کے میدان میں باقاعدہ فرشتے اترے تھے اور فرشتے مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. اور یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا. یعنی اتنا بڑا لشکر تھا اور مسلمان تقریباً نہتے تھے. گھبراہٹ تو فطری تھی، گھبراہٹ تو ہونی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھبراہٹ کا علاج کیا ہوا؟ صحابہ کرام پر ایک نیند طاری ہو گئی، یعنی ایک اونگ آ گئی، اور جس کی تاثیر یہ ہوئی کہ ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور بالکل جوش کے ساتھ وہ پھر جنگ کے لیے، یعنی جوش کے ساتھ پھر وہ لڑے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور انعام تھا.
اور اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، کیونکہ ان کے پاس پتھریلی زمین آئی، پانی بھی نہیں تھا پینے کے لیے، تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، اتنا پانی برسایا کہ مسلمانوں نے خوب پانی جمع بھی کیا، پیا، اور پھر مشرکین مکہ جو تھے وہاں پر کیچڑ ہی کیچڑ ہو گئی، بلکہ وہ اس پانی سے اور زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کی زمین الگ طرح کی تھی، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کی دھارس باندھ دے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے۔ مسلمانوں کو تسلی ہونے لگی۔ گندگی سے مراد یہاں پر شیطان کے وسوسے ہیں، کہ جو ایسے موقع پر جب اتنا بڑا دشمن کا مقابلہ ہو اور ایسے موقع پر سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش آئی تو اور سکون ملا مسلمانوں کو۔ اور وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کروں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، مارو۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تھے فرشتوں کو کہ کیسے کیسے مارنا ہے، تو کس طرح تمہیں اٹیک کرنا ہے، تو گردنوں کے اوپر ان کو مارو، یعنی ہر ایک کا سر پھوڑ دو، گردن کاٹ دو، اور اس طرح ہم فرشتے جو ہیں ان کو مار بھی رہے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی۔ اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ سب تو اب چکھ لو، اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ ہے۔ اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، یعنی اب جنگ کے اصول بتائے گئے۔ اب جب جنگ ہو رہی ہو تو پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا کسی بھی حالت میں، اور اگر کوئی شخص کسی کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا وہ اپنی جماعت سے ملنا چاہتا ہو تو اس کی بات اور ہے، یعنی پیٹھ دکھا رہا ہے وہ کوئی چال چلنے کے لیے یا اپنے قوم کے پاس جانے کے لیے، واپس مطلب اپنے لوگوں کے پاس ملنے کے لیے، تو پھر وہ پیٹھ پھیر سکتا ہے، ادروائز وہ پیٹھ نہیں پھیر سکتا۔ مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ مومنوں چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا، اور اے پیغمبر جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ ایک اور معجزہ بھی دکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، جنگ بدر جب شروع ہو رہی تھی، حملہ کرنے سے پہلے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، کنکر اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینک دی، اور وہ ایک ایک کی آنکھ میں جا کر لگی، اور اس سے وہ ہلچل مچ گئی ان کے لشکر میں، سب کی آنکھوں میں وہ ریت گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس نے پھینکی تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ اور وہ تمہارے ہاتھوں سے یہ کام اس لیے کروا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر دے، اور بے شک اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ یہ بھی بات طے تھی کہ اللہ کافروں کی ہر سازش کمزور کرنا چاہتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر سازشوں کو ان کی کمزور کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ۔ اے کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، لو اب فیصلہ تمہارے آگے سامنے آ گیا، اور اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر بھی وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب کیا، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو۔ یاد رکھو اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، بہت ہارٹ ٹچنگ آیا تھا نا، ہر بات میں یاد رکھیں ان اللہ مع المومنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو اور اس کی تابع داری سے منہ مت موڑو جب تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سن رہے ہوں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں اور ہم اس کے احکام سن رہے ہوں تو اس کو ماننا ہے، اس کی تابع داری سے منہ نہیں موڑنا، اگنور نہیں کرنا۔ اور جب ہم بالکل پکے سچے مومن ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ماننے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص طور سے مدد آتی ہے مومنوں کے پاس۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں وہ سنتے نہیں، یعنی سن لیا لیکن سب کچھ اگنور کر دیا، سن لیا ابھی بیٹھ کر سن لیا لیکن جب کلاس ختم ہوئی تو سب بھلا دیا۔ یقین رکھو اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو اپنی عقل نہیں چلاتے، وہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں۔ اصل میں سننے والا کون ہوتا ہے؟ جو مان لیتا ہے،
بات کو سن کر، یعنی صرف سننا نہیں، سن کر مان لینا۔ اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اب جب کہ ان میں بھلائی نہیں ہے، اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو، اور جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ یعنی اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، ہدایت سے منہ پھیر لو گے، تو پھر ہدایت ملتی نہیں ہے، پھر اللہ دلوں کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو نہیں پڑے گا جنہوں نے ان لوگوں کو ہی آ کر پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، یعنی اب جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جب مسلمان بہت تھوڑے تھے، اور تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، اور تم ڈرے رہتے تھے، اور لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ یعنی مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، اور وہ مسلمان پھر ڈرے بھی رہتے تھے، سہمے بھی رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ وقت یاد کرو، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی مدینہ بھیج دیا، باقاعدہ اسلامی ریاست قائم ہوئی، پھر اس کے بعد مکہ فتح بھی ہوئی، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو، اور نہ جانتے پوچھتے اپنی امانتوں میں خیانت کر کے گنہگار مت ہونا۔ اور یہ بات سمجھ لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اولاد اور مال کی محبت میں اللہ کو بھلا دینا، اللہ کے پیغام کو بھلا دینا، اللہ کے رسول کو بھلا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز دے دے گا، اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی یہاں ایمان والوں کے لیے نصیحتیں آ رہی ہیں کہ اگر ہم تقوی کریں گے تو تقوی کا انعام کیا ملے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ مٹا دیں گے، مغفرت، اور اپنے پاس سے فضل۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ منصوبے یعنی پلاننگ کر رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں، یا تمہیں قتل کر لیں، یا تمہیں وطن سے نکال دیں، اور وہ اپنی پلاننگز کر رہے تھے اور اللہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر پلاننگ کرنے والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہہ دیں۔ یعنی جگہ جگہ بس رسول اللہ کے خلاف پلاننگ کرتے رہتے تھے کہ کس طرح ہم جو ہیں ان کو قتل کر دیں، اسلام کو کس طرح روک دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر وقت رسول اللہ کی مدد کی، اور اس بات سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، رسول اللہ کو۔ اور پھر ان کے سامنے یعنی مشرکین کی بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو کہتے تھے ہم نے سن لیا، ہم بھی قرآن ایسا بتا سکتے ہیں، ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، یہ قرآن اور کچھ نہیں، صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اور ایک وہ وقت تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی حق ہے تو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہم پر کوئی تکلیف دہ عذاب ڈال دے۔ یعنی خود ہی اپنے خلاف بد دعا کرتے تھے، اگر یہ قرآن سچ ہے نا تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پر عذاب آ جائے۔ اور اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، جہاں لوگ استغفار کر رہے ہوں وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ہوں، اللہ تعالیٰ کے داعی ہوں، وہاں پر عذاب نہیں آتا۔ تو استغفار عذاب کو ٹال دیتا ہے، جب بھی لگے نا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہ ہو عذاب آ جائے، یا پھر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی فتنہ آ جائے، تو کیا کریں؟ فوراً استغفار کی کثرت شروع کر دیں۔ اور بھلا کیا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان پہ عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ کیا سوچتے تھے لوگ؟ کیونکہ مشرکین مکہ نا کیا کرتے تھے، عرب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، خانے کعبے کے طواف بھی کرتے تھے، صفائی بھی رکھتے تھے، حفاظت بھی کرتے تھے، تو اور کہتے تھے ہم بڑے نیک ہیں، لیکن شرک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متولی کون ہو سکتا ہے مسجد کا؟ جو صرف ایمان والے ہیں۔
اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا اے کافرو، جو کافرانہ باتیں تم کر رہے ہو ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے مگر پھر یہ سب کچھ اس لیے کہ حسرت کا سبب بن جائے گا، یعنی ان کے لیے حسرت بن جائے گا، کام نہیں آئے گا کچھ بھی، یعنی فائدہ نہیں ہوگا ان کا خرچ کرنا۔ اور نتیجہ اور آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، اور ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھ کر سب کو ایک ڈھیر بنا دے اور اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ ہیں جو سراسر نقصان میں ہیں۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اگر وہ پھر بھی وہی کام کریں گے جو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے تو ان کے سامنے گزر چکا ہے، تو مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں گے تو اللہ تمہارا رکھوالا ہے، بہترین رکھوالا ہے، بہترین مددگار ہے۔ یعنی اگر مشرکین مکہ منہ موڑ لیں، یعنی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اور اس بات کا ڈر مت کرو کہ ایسا نہ ہو کہیں یہ پھر سے ہم پر مسلط ہو جائیں۔ اس بات کا ڈر مت کرو، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسی پہلی بار مدد کری تھی تمہاری، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہر بار مدد کرے گا۔ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ مومنوں کا مولا تو اللہ ہے، ان کی مدد کرنے والا اللہ ہے، ورنہ تمہاری شامت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمارا مولا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔